बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वली। मुफाहमत की उम्मीद हो या मुज़ाहिमत की तहरीक इंसाफ बज़ाहिर सियासत का ये खेल अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। गो के पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, जबकि बैरूनी सियासी हमलों की रवानी भी मूसलाधार है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद किसी सूरत हार ना मानने का भी एक प्रचार है। पहले मुज़ाहमत का फैसला हुआ और जब मुज़ाकरात की पेशकश हुई तो पीटीआई उसके लिए भी तैयार हो गई। देखना यह है कि मुज़ाकरात को लेकर पीटीआई तकसीम है या फिर कंफ्यूजन का शिकार। क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव बढ़ाकर इमरान खान साहब को रिहा करवा सकती है या मामलात मुज़ाकरात की मेज पर हल करना होंगे? अब यह वक्त ही बताएगा कि मुफाहमत या मुज़ाहमत का यह सफर कितना पुरअसर निकलता है। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर बल्कि बाहर से भी गद्दार की एक तकरार चल रही है। एक तरफ अलीमा खान ने साबिक खिलाड़ी शेर अफजल मरवत को एस्टैब्लिशमेंट का आदमी कह दिया तो शेर अफजल मरवत ने भी उन्हें को गद्दार करार दे दिया। यहां तक कह दिया कि इमरान खान तो अलीमा खान से मिलना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ये कहते हैं कि ना सिर्फ पीटीआई बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी कोई गद्दार नहीं। उन्होंने गुज़श्ता रोज हमारे इस प्रोग्राम में ये गुफ्तगू की। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत ने रवामा एक बयान में एतराफ़ किया कि उन्हें शरीफ बरादरान को बुरा भला कहने पर अफसोस है। सवाल यह है कि पार्टी छोड़ने के बाद ही ये नदामत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर अफजल मरवत की अगली मंजिल इंतखाबी निशान शेर है या बैक टू पीटीआई की उम्मीद अब भी उनके सीने में बाकी है? इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मरवत साहब, ये ओवरऑल 2025 शेर अफजल मरवत का उरूज, शेर अफजल मरवत का ठहराव और आज के शेर अफजल मरवत, 2025 बड़ा नशेबो फराज से भरा हुआ साल था शेर अफजल मरवत के लिए। 2026 भी ऐसे ही गुजरेगा या कुछ सोच रखा है आपने? बहुत शुक्रिया। अब मेरी ज़ात के लिए तो सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि 2017 में पीटीआई में शमूलियत की, 2025 में तीसरी दफ़ा 2025 फरवरी में तीसरी दफ़ा निकाले जाने के बाद मैंने फिर तमाम कोशिशें तर्क कर दी वापस पार्टी में जाने की, क्योंकि अब 3 दफ़ा निकाले जाने के बाद वो ख्वाहिश नहीं रही है और ये मेरे लिए तब्दीली थी। इसके साथ ही जो मैंने एक और तब्दीली महसूस की वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो मेरे साबिका पार्टी में मेरे दोस्त थे उनके रवैयों में भी तब्दीली देखी, जिसका भी मैंने कभी इंसानों पे मैंने इन्हिसार किया ही नहीं है। लेकिन जो सबसे तकलीफ़ दह बात थी वो थी पीटीआई गालम गलोच ब्रिगेड की तरफ से मुसलसल किरदार कुशी की मुहिम और गालियाँ। ये इन्हीं गालियों की बुछाड़ में हमारा 2025 गुजरा है और हमारी खिदमत का सिला दिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मसला है ना, वो ये है कि अगर किसी के साथ नहीं बनती हैं तो उसको दुश्मन बनाना भी अपना फ़र्ज समझती है। अब जब आप किसी को दुश्मन बना लेते हैं तो दुश्मन अगर दुश्मनी पर उतर आए तो आपका भी कबाड़ा कर देता है। जो लोग, चाहे अलीमा खानम हो या सलमान कमराजा हो या जिसने मेरे ख़िलाफ़ ज़बान खोली है, आज वो कहाँ पे खड़े हैं, उनका एतमाद का लेवल क्या है, क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने आश्कारा नहीं की और बताई नहीं, और क्या ज़रूरत थी। आपने निकाल दिया तो ठीक है, खामोश रहे थे, हम भी खामोशी से और ग्रेस के साथ रहे थे, लेकिन आपने छेड़ा, अपनी इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू की, भाई क्या मतलब हुआ इसका, तो बाद में जवाब भी आता है। तो लिहाजा, और फिर अगर शीशे के घर में आप रहते हैं तो फिर तो आपको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो लिहाजा, और ये मेरे साथ नहीं, हर एक एंकर पर्सन के साथ, हर एक सियासतदान के साथ ज़ाती लेवल तक ये बातें ले जाते हैं और हर वो शख्स ज़ातियात पे उतर आता है। तो लिहाजा जब गालम गलोच हो जाती है उसके आगे फिर कोई बात ही नहीं रहती है। तो लिहाजा मैंने 2025 में ये चीज़ एक्सपीरियंस की और मेरा ख्याल ये है कि अब मुझे ठहराव भी आ गया, करार भी आ गया, साथ में वो जो सख्तियाँ थी, तकालीफ थी, वो भी रफ़ा हो गई है और ना अब किसी को मतलूब हूँ, ना कोई टोक है, न कोई पर्चे हो रहे हैं। तो लिहाजा पीटीआई का शुक्रिया। दूसरे जमातों के लोगों को तो आज भी ऐसा लगता है कि शेर अफजल मरवत उन्हें मतलूब हैं। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि शायद जो आपको इस चीज़ पे अफसोस है, तासुफ़ का इज़हार आपने किया कि मुझे शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, तो शायद आपका 2026 का जो पड़ाव है वो इंतखाबी निशान शेर के साथ आगे बढ़ेगा। एक तो ये इल्म नहीं है कि इंतखाबी निशान की ज़रूरत पाकिस्तान को कब पड़ेगी भी या नहीं।
اچھا، کیونکہ حالات تو کچھ اور نشاندہی کر رہے ہیں. کیا نشاندہی کر رہے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ہمارا سفر جو ہے جمہوریت کی طرف ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پہ ایک ایسے نظام کی طرف جا رہے ہیں جہاں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. اور ضروری نہیں ہے کہ پھر اس کے لیے الیکشن ہو، اور اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو اگر ایسے الیکشن ہوتے ہیں تو ان الیکشن میں کون جائے گا؟ عوام کے بل بوتے پہ. عوام کے بلبوتے پہ ہی اب تک سب کچھ ہو رہا ہے ویسے مروت صاحب. دیکھیں نا جی، بہت سارے لوگوں کو 2024 کے الیکشن میں تو پی ٹی آئی تو عوام کے بل بوتے پہ ابھری. میں نے وہ کمپین کی ہیں تو لہٰذا میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہوں. باقی جو ہیں جب تک یہ ہم نے بیسیکلی 2023 سے 25 میں اپنے نظام کی بنیادی اکھائیوں کو دچکے دیے، نقصانات دیے، جیسے عدالتوں کو اختیار کے تابع بنانا، قانون کے تابع نہیں اختیار کے تابع بنانا، جیسے ہم نے 26ویں 27ویں ترامیم کی، جیسے ہم نے تاحیات استثنائی دی، جیسے ہم نے لوگوں کے ساتھ 3 سالوں میں ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ جو بربریت کی. میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے پاکستان کے لیے یہ نظام تو کبھی پسند ہی نہیں کر سکتا ہوں. ہاں، جہاں تک شریف برادران کی بات آپ نے کی نا، دیکھیں میں نے یہ لڑائیاں لڑی، شریف برادران کے ساتھ میری کیا مخاصمت تھی، لیکن چونکہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کو میں لیڈ کر رہا تھا، بالکل، تو شریف برادران کے بیانات چاہے ان کے آتے تھے یا نہیں میں ایگریشن کرتا تھا. پھر بعض بیانات ایسے ہیں جن کو آج میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم اس وقت سیاسی جبلت ہی کہہ دیں یا سیاسی مخاصمت کہہ دیں، اس لیول تک پہنچ گئے تھے کہ وہاں پھر نہ خاتون نہ مرد کی ذات جو ہے وہ محفوظ تھی. اور بہت بڑا اعتراف آپ کر رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے. اور یہ جو ہم نے گفتگو کی نا، دیکھیں جے یو آئی کے ساتھ، اب مولانا صاحب کے ساتھ الیکشن کے دنوں میں جو میری بیان بازیاں ہوئی ہیں ان کا ترجمہ ہی نہیں دکھا سکتا ہوں. پھر پیپل پارٹی کے ساتھ، پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ، پھر اداروں کے ساتھ، پھر عدالتوں کے ساتھ، یہ سب لڑائیاں تنہ میں مول رہا تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا. پتہ ہے بالکل. اس کا پھر مجھے صلہ یہ ہوا کہ گالم گلوچ کی، یعنی جن کے لیے میں نے لڑا، جنہوں نے مجھے تحفظ دینا تھا، جنہوں نے میرا بچاؤ کرنا تھا، نہ قصور کا آج تک پتہ نہیں ہے، لیکن گالیاں شروع ہو گئی. وہ تحفظ دینے والے تو کہتے ہیں آپ خان صاحب کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جو بھی تھا حصت تھا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو رائز ہوا اس رائز نے بہت سارے لوگوں کو ڈرا دیا تھا، اور اس میں میرا قصور نہیں ہے. میں نے نہ یہ چاہا تھا، نہ مجھے علم تھا، نہ میں اس سفر کی طرف گامزن تھا کہ 9 مئی کے بعد اگر ہم یہ جلسے جلوس اور ریلیز اور تقاریر کریں گے تو ہمیں عوام کی نظروں میں یہ مقام ملے گا. اب میں جب سوچتا ہوں نا تو میں یہ ہر ایک کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ سیاست میں سیاسی وفاداری کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ مخالف کے لیے آپ وہ زبان استعمال کریں جس پہ بعد میں آپ کو افسوس ہو، کیونکہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ورکروں کی کبھی نہیں رہی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، یہ پارٹیاں انہی لیڈرز کی ہے. اب اور دوسرا یہ ہے کہ کسی پارٹی لیڈر کے، خصوصاً پی ٹی آئی میں کوئی خان کے قریب نہیں ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا فلاں خان کے بڑا قریب ہے، مجھے علم ہے نا خان کے قریب ترین میں سے تھا، لیکن آج میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ جہانگیر ترین صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں، پرویز خٹک صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں، فواد چودھری صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں، علیم خان کہاں پہ کھڑے ہیں، اور میں سینکڑوں نام گنوا سکتا ہوں. یعنی کہ ترجیحات بدلتی ہے، مسلط کے تقاضے ہوتے ہیں، تو نہ کوئی قربت دیکھی جاتی ہے، نہ کوئی قربانی دیکھی جاتی ہے، نہ آپ کی جدوجہد دیکھی. مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو فیصلہ، اگر میں صرف مروت صاحب کی بات کروں، آپ کے بارے میں جو خان صاحب نے فیصلہ کیا وہ انہوں نے اپنی ذاتی سوچ کی عکاسی کی، یا پھر دوسرے الفاظ میں دیگر لوگوں کی طرف سے دیے گئے بیانات کے بعد انہوں نے کوئی ڈیسیژن لیا؟ بڑا کلیئر ہے، مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ مجھے صرف اس لیے پارٹی سے نکالا کہ خان صاحب نے خود مجھے کہا کہ یہ آپ کو ڈم کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو نہیں ہونے دوں گا. اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے خان کو اس پہ قائل کیا، وہ لوگ جو سیکنڈ ٹیئر میں لیڈرشپ تھی ان کو اندیشہ تھا کہ یہ تو ہم سے آگے بڑھ چکا ہے، تو لہٰذا
ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ خان کی تحریک بھی چلانی ہے، ان کو یہ تحریک پرواہ نہیں تھی کہ یہی شخص تھا جو 9 مئی کے بعد نکلا، ان کو یہ بھی کوئی حب نہیں تھا کہ گلگت کے الیکشن آ رہے ہیں، کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں، آج ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ بیانیے جو میں 9 مئی کے کڑے دور میں بیان کرتا تھا، بس جناب علی ہاں پی ٹی آئی میں بڑا آسان ہے، کسی سے جان چھڑا نہیں ہو اس پہ ٹاپ لگا دو کہ جناب یہ آدمی ہے۔ کچھ میرے ساتھ نیکی بھی تو کی ہوتی نا، الیکشن میں تو مجھے ڈسکوالیفائی کیا، 57-58 FIR کیے، گھر گرایا، بیرون ملک جانے سے روکا، روزانہ گھر میں گھس آتے تھے۔ تو لہٰذا نیکی کوئی نہیں، جب آپ کے کام کا نہیں رہا تو پھر وہ بنا۔ لیکن جو برا کام کیا نا وہ یہ تھا کہ آپ کا خیال تھا کہ شاید کوئی عام پاکستانی ہے جو ڈر جائے گا سوشل میڈیا کی ٹرولنگ سے، اور بھائی آپ نے ایک وکیل کے ساتھ مخاصمت لی ہے۔ آئیں جی میں آپ کو ہر مقام پہ ہر فورم پہ چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ مباحثہ کریں، پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جو سمجھتا ہے کہ میرا کوئی گناہ ہے میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں ان کے 1000 گناہ بتاؤں گا، اور یہ میرا ایک گناہ بتا دیں میں پوری پی ٹی آئی سے معافی وہ ایک گناہ تو طے انہوں نے کر لیا نا کہ آپ کے آدمی ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی یہی الزام تھا، یہ الزام ان کے ہٹائے جانے کی وجہ بنا یا وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے؟ یہ پی ٹی آئی کے الزامات نہیں ہے، پی ٹی آئی کو خود پتہ نہیں ہے کہ کون اس کو چلا رہا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں لیما خان صاحبہ چلاتی ہیں۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں نا، ادھر کہتے ہیں چکزئی صاحب کرتا درتا ہے، اس نے ڈائلاگ کا فیصلہ کرنا ہے، اس نے جو ہے مزاحمت کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ دوسری طرف محترمہ کہتی ہیں بات چیت کی بات کرنے والا جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ غدار ہے۔ پی ٹی آئی میں کون غدار نہیں ہے ماں سوائے خان صاحب کی؟ آپ مجھے بتائیں نا، بیرسٹر گور کے بارے میں اپنی میڈیا نے کیا کہا ہوا ہے؟ حتیٰ کہ بشرا بی بی کو معاف نہیں کیا ہے، علی محمد خان کو معاف نہیں کیا ہے، شہریار افریدی کو معاف نہیں کیا ہے، کس کو انہوں نے چھوڑا ہے؟ ابھی 2 مہینے صبر کرو، اگر سہیل افریدی صاحب نے احتجاج نہیں کیا، سب سے بڑا غدار یہ بھی بننے والا ہے۔ یہ تو انہوں نے اپنی مرضی سے جس کو یہ جو بھی دینا چاہیں نام، لقب یا اعزاز دے دیتے۔ یہ آپ نے اچھا پوائنٹ سہیل افریدی صاحب کا دیا۔ سہیل افریدی کے بارے میں شیر افضل مروت صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اس شخص کو اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے لایا گیا؟ نہیں، یہ میری آپ سے منسوب اسی مہینے کا ایک نہیں، یہ منسوب بیان نہیں ہے، یہ تو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے۔ خان نے علی امین خان کو کیوں اٹھایا؟ کیونکہ خان کو یہ باور کرایا گیا کہ علی امین خان اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائیں گے احتجاج کے معاملات میں جس طریقے سے یہ ہارڈ کور یوتھ جو ہے جو وہ آ کے ڈیلیور کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا بنیادی مقصد انہوں نے اعلان کیا تھا، اگر آپ ان کا یہ تقاریر دیکھ لیں، 24 نومبر کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں اسلام آباد آنا ہے۔ آپ لوگ بھول گئے، اگر وہ 24 نومبر کو نہیں آ سکے، لیکن بات یہ ہے پی ٹی آئی کی جو نفسیات ہے نا، یہ اب یہ جو لاہور چلے گئے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، تھوڑی بہت وہاں تو تھوڑی ہلچل تو نظر آئی نا، ہلچل نظر آئی، دوسری بات ہے تھوڑی بہت کارکردگی بھی نظر آئی، تھوڑی بہت کارکردگی بھی نظر آئی، اچھا بھی کیا۔ اور دوسری بات یہ نا، سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، سب سے زیادہ ووٹ وہاں پہ پڑا ہے، سب سے بڑی آبادی وہاں پہ ہے، لیکن پارٹی وہاں ندارد، کوئی پی ٹی آئی نام کی چیز وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ وہ سارے لیڈر جو بنے پھرتے ہیں وہ جناب اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کوارٹ میں جلسے میں تشریف لاتے ہیں، پشاور میں جلسے میں تشریف لاتے ہیں، اور چرسدہ میں آتے ہیں۔ وہ کمبختو اپنے علاقے میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگوں کو کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ کیا کس سے ڈر رہے ہو؟ اور اگر ڈرتے ہو تو آپ کی ڈر کی وجہ سے آپ کا پنجاب میں ہر ایک ورکر ڈرا ہوا ہے۔ آپ نے تو ہمت دلانی ہے، ہم نے 9 مئی کے بعد کس طرح لوگوں کو اٹھایا؟ یہی بات ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں، میرا گھر جب گرایا گیا تو ایک صحافی نے آ کے وہاں فارم ہاؤس کے پاس بیک گراؤنڈ میں اس کو رکھ کے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کی کیا نفسیات ہے؟ تو میں نے اس چیز کو بھی مذاق میں اڑایا، کیونکہ اگر ادھر میں واویلا کرتا، و فغا کرتا، میرا ورکر جو ہے وہ اس کا حوصلہ کم ہوتا، تو میں نے اس کو بھی مذاق میں اڑایا۔ میں نے کہا جی یہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو لہٰذا آپ نے اپنے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کیا خیال ہے ہمیں نہیں ڈرایا دھمکایا گیا ہوگا، ہمارے راستے نہیں کاٹے گئے ہوں گے، ہمارے گھر پہ ہمارے بچوں پہ یہ تشدد نہیں ہوا ہوگا؟ لیکن ہم نے کبھی اگر ہم یہ بتاتے
کمزوری نہیں بنایا کہ اتنا بڑا بہو ہے یہ. ہاں تو یہ ورکر تو پہلے سے رلے ہوئے تھے, تو پھر ان کا حوصلہ کون بڑھاتا؟ سہیل آفریدی صاحب اب یہ حوصلہ بڑھا پائیں گے مروت صاحب؟ دیکھیے یہ جو حوصلہ بڑھانا ہے نا, اس کے لیے ایک چیز آپ کے ذہن میں دیکھیے, سہیل آفریدی صاحب کی خان کے ساتھ وفاداری میں کوئی شک نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, اور اسٹریٹ فارورڈ بھی ہے, اور ینگ بھی ہیں, لوگ اب پسند کرنے لگے ہیں ان کو. اب سوال یہ ہے, تاریخ ایک موقع ضرور دیتی ہے ہر انسان کو. ایک موقع پاکستانیوں کو ملا 9 مئی کے بعد, کوئی نہیں ملا پی ٹی آئی میں, تو وہ موقع میں نے اویل کیا. بالکل. ایک موقع ابھی سہیل آفریدی کو ملا ہے, تاریخ میں نام یا امر کر دیں یا پھر تاریخ میں اپنا نام ان لوگوں میں لکھوائیں جو مصلحتوں کے شکار ہوئے. اگر وہ چاہتے ہیں, دیکھیں وزیر اعلیٰ ہیں, ینگ ہیں, لاہور میں ان کی آمد سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لوگ پسند کرنے لگے ہیں, تو لہذا اگر وہ چاہیں تو پاکستان کو اٹھا سکتا ہے, پی ٹی آئی کو اٹھا سکتا ہے. پی ٹی آئی کی جو گرتی ہوئی عمارت ہیں اور جو یہ زوال پذیر ہے, اس کو روک کے ایک متحد کر کے, اور یہ پاکستانیوں کی ضرورت بھی ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. نمبر 1, یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی نقصان ہو, کوئی, آئی ریپیٹ, چاہے عہدے کا ہو, چاہے جان کا ہو, چاہے ریپوٹیشن کا ہو, چاہے آپ کو وہ کسی بھی حیثیت کا نقصان, آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ میں زندہ درگور کیوں نہ ہو جاؤں, لیکن میں نے اپنا کاز حاصل کرنا ہے. نمبر 1. اور نمبر 2 بات, آپ نے اسٹریٹجی ایسی بنانی ہے کہ جس میں ناکامی نہ ہو. آپ اگر بے وقوفوں کی طرح دیوار سے سر ٹکرائیں گے تو ناکامی ہوگی. آپ نے حکمت سے, دانائی سے اپنی پارٹی, اپنے قوم کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنی جو تحریک ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان چیزوں کے لیے آپ کا کچھ ہفتے قبل جب یہ سہیل آفریدی صاحب ملنے گئے, اڈیالہ کے باہر آئے, سی ایم بنے, اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے گھر گئے, لیما خان صاحبہ تھیں اور دیگر ہمشیرہ ان کے ہمراہ تھیں, تو آپ نے اس پہ بڑی تنقید کی تھی کہ ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا, وہ ان کے آشیرواد لینے گئے تھے. تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سہیل آفریدی اس چیز کے اوپر قائل ہو گئے ہیں کہ پارٹی کے اوپر جو اصل دباؤ ہے یا گرفت ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی, نہ کہ عمران خان صاحب؟ یہ اتنا فرق دونوں میں ہے, علی امین خان اور سہیل آفریدی میں, کہ علی امین خان اپنی وزارت اعلیٰ میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے تھے اور نہ کرنے دیتے تھے. وہ ایک دبنگ اور ایک پرنسپل سٹانس رکھتے تھے, اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ بہنوں کے گھر میں گئے ہوں گے. جی بالکل. آپ اگر لوگوں کو خوشنودی کی, خوشامد کی عادتیں ڈالیں گے, پھر آپ نے بعد میں بھی اس کو ادا ہی کرنا ہے, کیونکہ پھر لوگ اس کو استحقاق سمجھ لیتے ہیں. اگر ان کے ساتھ یہ کرنی تھی تو جو لوگ, جتنے ورکر آپ کے مرے ہیں 9 مئی کو, 26 نومبر کو, کتنے لوگوں کے گھر گئے ہیں, پہلے ضروری جانا ان شہداء کے گھر ہے نا, ان کے تکالیف پوچھنا ہے. اور باقی جو ہیں 2026 میں اگر پی ٹی آئی کو خان کی بہنوں سے نجات مل گئی, نجات کس صورت میں؟ نجات کا مطلب ہے کہیں سائٹ پہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. اچھا, اگر یہ کر لیں تو پارٹی جو ہے وہ یکجا بھی ہو سکتی ہے. جب 9 مئی کے بعد ہم نے کیا, بہنیں کدھر تھی؟ کوئی ایک جلسہ جس میں یہ آئے ہو, کوئی انہوں نے پرفارم کیا ہو. خان صاحب کے قید میں جانے کے بعد تینوں, تو 9 مئی میں وہ خان صاحب جو ہیں وہ قید میں تھے نا جب ہم نے یہ سب کچھ کیا. وہ مختصر قیام تھا نا, وہ بہت زیادہ طویل نہیں تھا. بالکل میں اگست کے بعد کی 5 اگست سے لے کر 8 فروری تک کدھر تھی؟ نہیں تھی نا, بلکہ یہ قیادت ہی نہیں تھی ساری. ہاں, یہ بالکل بہت سارے نئے چہرے تھے جو اس کا حصہ بنے. ایک آخری سوال ہے مروت صاحب, آپ ہو گئے, عمران خان صاحب ہو گئے, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کچھ چہرے, کچھ شخصیات ایسی ہیں جو مزاحمت کا استارہ ہیں. آپ 10 سال خاموش رہنے کے بعد بھی جب واپس سیاست میں آئیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے یہ مزاحمت کرتا ہے, ریزسٹنس کا سمبل ہے. مستقبل میں شیر افضل مروت کی سیاسی اس دوڑ کو ہم اپوزیشن لیڈر کے کرسی تک دیکھیں گے, یا ایک عام سیاستدان کی طرح بس آپ یوں ہی چلتے رہیں گے؟
دیکھیں آپ نے میاں صاحبان کی بات کی نا، میاں صاحبان اب سے میرا ارادہ ہے میں نے کسی سیاسی اکابر کی یا لیڈر کی کوئی ان کا مذاق نہیں اڑانا ہے جب تک کہ کوئی مجھے نہ چھیڑے. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، وہ رسپیکٹ دینے والے لوگ ہیں اور میں نے یہ محسوس کیا. اور اس کے بعد جو ہیں، جو آپ نے احتجاج کی بات کی نا، آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو میں یہ ایک پیغام ضرور دیتا ہوں کہ میرے 3 سالوں کے تمام بیانات اٹھا دیں. کوئی ایک بیان کوئی لا کے دے کہ میں نے جس میں کی فیور کی ہو، یا کوئی ایک بیان لا کے دے جس میں اس کی مزاحمت نہ ہو، اس کا اختلاف نہ ہو. کوئی ایک بیان ڈھونڈ کے لے آئیں جہاں میں نے قانون کی حکمرانی سے ہٹ کے بات کی ہو، یا کوئی ایک بیان کوئی یہ لائیں جہاں میں نے کسی کی خوشامد کی ہو. نہ پی ٹی آئی میں نہ باہر، اپنی رائے رکھتا ہوں، چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے اور تن تنہا رہ جاؤں. جو میں درست سمجھوں گا اس کو درست، اور جو غلط سمجھوں گا وہ غلط. سیاست میں پارٹی میں رہتے ہوئے جھوٹ بولنا یہ وفاداری نہیں ہے. جس طرح یہ سب کر رہے ہیں جو چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. صحیح. میرا جب تک یہ نظام ہے، ٹھیک، اس کے بعد میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں سیاست کا حصہ رہوں. اگر کوئی آ کے مجھے اس پہ قائل کر دے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے، ایک بہتر مستقبل کے لیے، مائنارٹیز کے حقوق کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے، یہ میری جنگ جو ہے میرے مرنے تک جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ بالکل نہ چھیڑا جائے، اگر چھیڑا گیا تو پھر میں بالکل نہیں چھوڑوں گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کی کہانی صرف ایک دورے کی نہیں بلکہ یہ کہانی رویوں، نیتوں اور اس سوال کی ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں سیاست مفاہمت کی طرف بڑھ رہی ہے یا تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے. سہیل آفریدی کا لاہور آنا بظاہر ایک معمول کی سیاسی سرگرمی تھی، مگر جس طرح اس دورے کو پروٹوکول کی کمی، ملاقاتوں میں رکاوٹ اور سرد مہری سے گزارا گیا، کیا اس نے لیگی حکومت کی سنجیدگی اور جمہوریت پسندی پر کئی سوالات نہیں اٹھا دیے؟ سیاسی مخالفین کا ماننا یہ ہے کہ اگر نون لیگ واقعی ماضی کی طرح اب بھی لاہور اور پنجاب میں مقبول ہے تو یہ بندشیں لگانے کا مطلب کیا ہے؟ مارکیٹیں بند، سڑکیں بند، لائٹیں بند، یہ سب کیا ہے؟ فواد چودھری جہاں پر طنز کر رہے ہیں کہ ابھی لاہور میں پی ٹی آئی کی موبلائزیشن صفر تھی مگر اس کے باوجود حکمرانوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، وہیں پر سہیل آفریدی بھی مریم نواز کو خیبر پختونخوا آنے کی دعوت بلکہ ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج دیتے ہوئے نظر آئے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ دورہ مذاکرات کے لیے ماحول بہتر بنانے کا ایک موقع ثابت ہو سکتا تھا تو اسے ضائع آخر کیوں کیا گیا؟ دوسری طرف مذاکرات کی کہانی ہے. حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی جسے اپوزیشن الائنس نے ویلکم بھی کیا، لیکن اب حکومت پیشگی شرائط رکھتی بھی نظر آتی ہے کہ 2024 کے الیکشن پر بات نہیں ہوگی، 9 مئی کے کیسز کے اوپر بات نہیں ہوگی، تو بات پر کس کو ہوگی؟ اگر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر رکاوٹیں برقرار ہیں، اگر اپوزیشن رہنماؤں کے دوروں میں گڈ ول کا کوئی اشارہ نہیں، تو اعتماد کس طرح سے بحال ہوگا؟ حکومت جس پارلیمنٹ کو مذاکرات کا واحد فورم مانتی ہے اسی فورم کو پی ٹی آئی متنازع کہتی ہے، جبکہ مولانا تو پارلیمنٹ میں حکومت کی 2/3 اکثریت کو بھی جبر کا نام دیتے ہیں. تو ایسے میں بات کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ ایک اور بھی اہم نقطہ ہے کہ حکومت کو محمود خان اچکزئی بطور اپوزیشن لیڈر قبول نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی نے تو مذاکرات کا ٹاسک ہی انہیں دیا ہے. تو کیا حکومت انہیں مذاکرات کی میز پر قبول کرے گی یا یہ بھی ایک نیا بہانہ بن پائے گا؟ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے ایڈیشنل سیکریٹری مسلم لیگ نون ارباب خضر حیات خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہوں گی. بہت بہت شکریہ ارباب خضر حیات خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. ارباب صاحب، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بہت سی امیدیں لے کے پنجاب کے دورے کے لیے آئے تھے، ایک اسٹریٹ موومنٹ کا مومنٹم طے کرنے کے لیے آئے تھے اور کچھ لمحات پہلے وہ لاہور سے کوچ بھی کر گئے، لیکن جو سلوک ان کے ساتھ پنجاب حکومت کی طرف سے رواں رکھا گیا
وہ تو ایسا لگتا ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑنے والا، پیچھا کرتا رہے گا وہ حکومت کا۔ دیکھیں سروت، جہاں تک وزرالہ خیبر پختونخوا کے دورے کی تعلق ہے تو ان کے ساتھ تو پنجاب حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک واویلا مچا ہوا ہے کہ کبھی کوئی کیا کہہ رہے کبھی کیا کہہ رہے، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہے تو ان کے ساتھ ایسا کوئی رویہ پیش نہیں کیا گیا ہے۔ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، تو دیکھیں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو اگر دوسرے صوبے جائیں گے تو وہاں پر ان کے ساتھ کیوں کوئی غلط کیا جائے گا یا ان کی کوئی انسلٹ کی جائے گی۔ لیکن میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ ان کے ساتھ جو وزراء گئے تھے اور ان میں ایک جو منسٹر صاحب تھے، میں ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا ہوں، انہوں نے جو گھٹیا زبان وہاں پہ استعمال کی وہ پنجاب کی وزراء کے حوالے سے، تو ایک پختون کے حوالے سے دیکھیں نا، ہم خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ایک پختون وزیر پنجاب میں جا کر وہاں کی وزراء خاتون وزراء کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ کسی صورت بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ بالخصوص مجھے تو پختون ہونے پر ان کی باتوں کو سن کر مجھے شرم محسوس ہوا ہے۔ تو اس قسم کی جو گفتگیاں ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد جو ان کے دیگر اراکین اسمبلی تھے وہ کیا گفتگو کر رہے تھے، اور وزیر اعلیٰ صاحب وہ گئے تھے، مجھے تو اب تک ان کے دورے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس وجہ سے وہاں پہ گئے تھے۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ وہ گئے ہیں پنجاب لاہور، وہاں پر وہ وہاں کی جو تعلیمی وہ حالات ہیں وہ دیکھنے گئے ہیں، وہاں کی سڑکیں دیکھنے گئے تھے، وہاں کے اسکول و کالج دیکھنے گئے تھے، وہاں کی جو ہاسپٹلز ہیں وہ دیکھنے گئے تھے، وہاں کی جو الیکٹرک بسیں ہیں وہ دیکھنے گئے تھے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ وہ اس لیے گئے ہیں تاکہ وہ وہاں سے کچھ سیکھ کر واپس آ جائے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو وہاں پر وہی گالم گلوچ جو کہ یہ لوگ 2013 سے کرتے آ رہے ہیں، وہی وہاں دوبارہ پنجاب جا کر وہی حربہ انہوں نے دوبارہ استعمال کیا۔ لیکن وہ پنجاب کی، خاص طور پہ لاہور کے ارباب صاحب، لائٹیں کس طرح سے دیکھتے؟ وہ تو جہاں بھی جا رہے تھے وہاں پہ لائٹیں بند تھی، مارکیٹیں بند تھی، ٹوٹل اندھیرے کے اندر وہ اپنی موومنٹ چلاتے رہے ہیں، لوگ اندھیرے میں آ کے ان سے ملتے رہے ہیں۔ لاہور کا تو کھانا نہیں انہیں نصیب ہونے دیا، جہاں بھی وہ بیچارے گئے وہاں پہ بتیاں بجھا کے ساری مارکیٹیں بند ہو گئی۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھوکے ہی رہ گئے، نہ ہمیں کھانا نصیب ہوا لاہور کا، نہ ہمیں کسی سروس اسٹیشن کے اوپر رک کے ہمیں کھانا نصیب ہوا۔ تو یہ کیسا ویلکم تھا کہ لائٹیں پوری بند ہو گئیں، سڑکیں ہی نہیں دیکھی ہوئے انہوں نے؟ دیکھیں 9 مئی کے واقعات ابھی تک قوم نہیں بھولی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لوگ وہاں گئے تھے، پنجاب حکومت نے کسی کو مارکیٹیں بند نہیں کرنے کا کہا ہے، نہ کسی پہ پیٹرول پمپ بند کرنے کا کہا ہے، نہ کسی کو سروس ایریا بند کرنے کا ہے، لیکن ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے وہاں کے جو تاجران تھے انہوں نے خود وہ بند کر دی ہے کہ کہیں یہ لوگ دوبارہ 9 مئی کی طرح ان کو دکانوں کو نہ لوٹ لے، وہاں پر ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پر پیٹرول ڈال کر گاڑیوں بگا لے۔ یہ وہاں کے عوام جو تاجر برادری تھے انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کے جو آ رہے ہیں ایک یہی حقیقت یہ ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ حقیقت تو کوئی بیان کرتا ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے میں نے آپ کی پروگرام کے وسیلے سے یہ حقیقت بیان کرنی چاہیے کہ حقیقت یہ تھی، پنجاب حکومت نے کسی قسم کے روڑے نہیں اٹکائے ہیں، نہ انہوں نے ان کے جو دورہ تھا لاہور کا اس پہ ان کو کوئی تکلیف تھی، یہ چلے جاتے ہیں، چلے بھی گئے ہیں، واپس بھی آ گئے ہیں۔ تو پنجاب حکومت کو تو ان سے کوئی وہ نہیں تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ وہاں پر جا کر ہماری حکومت ختم کر لیں گے یا کچھ اور کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن دیکھیں اگر یہ لوگ، میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ صحیح ہوتے، ابھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز شریف صاحبہ، اگر وہ سندھ چلی جاتی ہے وہاں پر ان کی خوب عزت کی جاتی ہے، اگر وہ بلوچستان چلی جاتی ہے وہاں پر ان کو خوب عزت کی جاتی ہے، اگر وہ باہر کے ممالک چلی جاتی ہے۔ صاحب کے ساتھ یہ سلوک پنجاب میں کیوں نہیں ہوا ارباب صاحب؟ مریم صاحبہ کے ساتھ بڑا عزت احترام سے پیش آ جاتا ہے، بلاول بھٹو لاہور تشریف لے کر آتے ہیں، انہیں کھانے پر بلایا جاتا ہے، تو سیم وہ بھی اسی طرح سے چیف منسٹر ایک صوبے کے ہیں جو پاکستانی صوبہ ہے، پاکستان کے عوام وہاں پر رہتے ہیں، پاکستانی مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ سلوک پنجاب حکومت کیوں نہیں کر پائی؟ دیکھیں اگر یہ کوئی آفیشلی لیٹر بھجواتے سی ایم ہاؤس کہ ہم وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں گے،
ہم جو ہے یعنی ایک جو طریقہ ہوتا ہے, جو روایات ہوتی ہے, تو اگر یہ اس کو فالو کرتے اور اس طریقے سے وہ چلے جاتے تو وہاں پر ان کو خوب ہوتی, عزت تواضع بھی ہوتی, وہاں پر ان کو کھانے بھی مطلب میں کھلائے یہ جاتے. سمجھ رہا ہوں باب صاحب, یہ بات میرے لیے بڑی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آفیشیلی پہلے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ملاقات کرنی. تو اس کا مطلب یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب لاہور آئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ انفارم کیا مریم صاحبہ کو اور یہ کہا کہ وہ ان سے ملاقات بھی کریں گے, اور شاید اسی وجہ سے انہیں زہرانے کی دعوت بھی دی گئی تھی. یہی پریکٹس شاید مریم صاحبہ بھی دیگر صوبوں میں کرتی ہیں. بالکل اسی طرح ہے. دیکھیں نا, اگر چیف منسٹر تو بہت بڑی بات ہے, اگر کوئی ایم پی اے منسٹر بھی جاتے ہیں تو وہ پہلے سے اطلاع کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے. اب یہاں سے یہ چلے گئے تو ابھی وہاں پر تو مریم نواز شریف صاحبہ کی اور بھی مصروفیات ہوتی, تو یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ اپنی ایک ضروری مصروفیات چھوڑ کر پھر ان کے پروٹوکول اور ان کو کھانے پہنچانے کی جو دعوتیں تھی اس پہ وہ لگ جاتی. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم مریم نواز شریف صاحبہ کو خیبر پختونخوا کی دعوت دے دیں کہ وہ یہاں پر آئے, لیکن پھر میں سوچ رہا تھا کہ ہم ان کو یہاں پر کیا دکھائیں گے. ہم ان کو یہاں پہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں دکھائیں گے, ہم یہاں پر ان کو جو ہمارے پشاور کے حالات ہیں تو ہم ان کو وہ بتائیں گے کہ یہاں پر جو ہاسپٹلوں کے حالات ہیں جو کہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں, جو یہاں پہ تانوں کے حالات ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پر ہم انہیں دہشت گردی دکھائیں گے کہ ہمارے صوبے میں آئے, یہاں پر دھماکہ ہوا تھا, یہاں پر دھماکہ ہوا ہے. ہم ان کو کیا دکھائیں گے؟ تو پھر میں نے سوچا کہ ہم انہیں کس کے لیے دعوت دے دیں, ہم انہیں یہاں پہ دکھائیں گے کیا؟ ہم انہیں کوئی مخلصانہ مشورہ بھی تو مل سکتا ہے نا. خضر صاحب آپ دعوت تو دیجئے, کوئی مخلصانہ مشورہ بھی تو پنجاب کے چیف منسٹر کی طرف سے آ سکتا ہے نا, وہاں کے حالات دیکھ کے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, تو وہ مشورہ بھی کارآمد ہو سکتا ہے. دیکھیں, اگر سہیل افریدی صاحب آفیشل طریقے سے ایک صحیح طریقے سے انسان بن کر وہ چلے جاتے وہاں پر, ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے وہ چلے جاتے, انسان ہے ارباب صاحب, دیکھیں انسان وہ ہے لیکن ان کی باتیں جو ہے نا وہ انسانوں کی نہیں ہے. دیکھیں, اگر ایک چیف منسٹر جو ریاست کے خلاف باتیں کرے گا تو کیا وہ انسان بنے, انسان ہوگا؟ مجھے تو انسان نظر نہیں آتے اس قسم کے لوگ. کیا آپ نے ویسے وہ دعوت دے کر گئے ہیں ارباب صاحب, پنجاب میں لاہور میں رہتے ہوئے سہیل افریدی صاحب دعوت دے کے گئے کہ مریم صاحبہ وہاں پر تشریف لے کر آئیں. دیکھیں, وہ طنزیہ دعوتیں ہیں, اس پہ ہم بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتی ہے, اور ان پہ پوری قوم سمجھتی ہے. اب جو ہے نا قوم میں شعور آ چکا ہے, اب یہ وہ قوم نہیں ہے, ان کو ہر کسی کی بات کا بھی پتہ چلتا ہے. اب میں آپ کے شو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو وہ قوم دیکھ رہی ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. قوم کو اب سب کچھ پتہ ہے. اور خیبر پختونخوا کے جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو ان کی جو دورے لاہور تھا تو ان پر ان کے اپنے پارٹی کے کئی جن بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے کہ آپ پہلے اپنے صوبے کے حالات تو صحیح کر لینا, بلکہ صوبہ بھی چھوڑ دے, اپنے پشاور کے آپ حالات صحیح کر دے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ارباب خضریات خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اس وقت سیاسی منظرنامے پر مذاکرات کا شور ہے. مذاکرات کو لے کر جہاں پی ٹی آئی مزاحمت اور مفاہمت میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے, وہیں پر حکومتی اتحادی بھی ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے. ایم کیو ایم مطالبہ کر رہی ہے کہ مذاکرات کی یہ دکانداری بند ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے ساتھ وہی سلوک ہو جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا گیا, جبکہ بلاول بھٹو زرداری مفاہمت کی بات کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی جیسے ہم نے سیاست ہے نہ ریاستی اداروں کو برا بلا کہنا کوئی جمہوریت. بلاول بھٹو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیوار پر لکھا ہے کہ جلد الیکشن نہیں ہو رہے. حکومت کی طرف سے مذاکرات کے لیے کچھ ٹی او آرز بھی سامنے آئے ہیں کہ الیکشن 2024 کا معاملہ دوبارہ سے نہیں کھل سکتا, کیونکہ اگر ایک دروازہ کھلا تو 2018 سمیت ماضی کے تمام انتخابات کٹہرے میں آئیں گے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ استحکام کے نام پر سوالات دفن کرنے کی پالیسی پر پی ٹی آئی مانے گی. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک مذاکرات کی حد بندی کرتے ہیں کہ 9 مئی کی کیسز پر کوئی بات نہیں ہوگی. پہلا,
पॉइंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होगा, यानी कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से पहले पीटीआई को ये तस्लीम करना होगा कि कुछ सवाल पूछे ही नहीं जा सकते, तो फिर ये जानना भी अहम है कि ये मुज़ाकरात है या फिर कोई शराइतनामा। एक तासुर और भी है कि पीटीआई जानती है कि अब मैंडेट रिवर्स हो सकता है, ना मिड टर्म इलेक्शन मुमकिन है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी सिर्फ अपनी सियासी बका और सियासी स्पेस की तलाश में है? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर हो या फिर मुज़ाकरात की कहानी, ये जानना भी बड़ा अहम है कि पाकिस्तानी सियासत क्या वाकई किसी हल की तरफ गामजन है या ये महज एक ऐसा सियासी बिसात है जिसमें चाल और अंजाम पहले से तयशुदा है। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर भी रहे वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदेद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। ये मुझे बताइएगा वलीद इकबाल साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हम पूरे पैराए में देखते हैं, साल 2025 का इख्तिताम भी होने वाला है, किस हतमी नतीजे पर आप लोग पहुंचे हैं कि करना क्या है जो पॉलिटिकल स्पेस आप लोगों को दरकार है उसका हुसूल किस तरह से होगा? देखें जी, ये पॉलिटिकल स्पेस दरकार है या नहीं दरकार वो अलग बात है। मैं आपको ये वाज़े तौर पे अर्ज कर सकता हूँ कि हमारी जदोजहद जो है वो जारी रहेगी, जिसको हम कहते हैं हकीकी आज़ादी की जदोजहद, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की, और पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की जो एहतराम और उसकी बहाली है उसकी जदोजहद जारी रहेगी। तो जो आपने ये सारी बातें कर दी हैं पस मंज़र के तौर पे, उससे तो मुझे नज़र ये आता है कि मुज़ाकरात या जो है उसकी तो कोई वो मुमकिनात में इसलिए नहीं है कि अगर ये 2024 का जो खुला डाका था इलेक्शन के ऊपर और अवाम के मैंडेट की जिस तरह से पामाली की गई और जिस तरह से उसकी तनसीख हुई 8 फरवरी 2024 को, जिसको देखें हमने तो जो देखा पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद उस यके बाद दीगरे एक हिसार बना दिया गया है 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए कि उसका अब कुछ जो है उस पर कोई सवाल भी नहीं उठ सकता। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना इसलिए चाहता हूँ कि आप सिर्फ अगर 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी और 10 फरवरी भी आए थे 2024 में, और अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, कितने और ममालिक हो गए, सब ने अपने उनके जो थे ऑब्जर्वर्स आए हुए थे इलेक्शन के उस अमल को देखने के लिए, और सब ने उसके बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और सब ने कहा, लेकिन सब ने यही कहा कि उसका जो भी सद्दबाब होगा वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होगा। और तो पाकिस्तान के कवानीन के साथ और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ और पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के साथ जो अब 26वीं और 27वीं तरमीम ने कर दिया है, वो तो पाकिस्तान के कवानीन में, तो वो इसका मतलब है ये सारा इलेक्शन का कोई अगर सवाल भी उठना है तो वो कुएं के अंदर ही डालने के मुतरादिफ है। तो मैं आपने जो अभी इब्तिदा में बात की, मैं उसी का एक हवाला जो है उसका सहारा लेते हुए बात करता हूं, और वो ये है कि जी अगर 2024 के इलेक्शन को खोला गया तो 2018 भी खुलेगा और सारे इलेक्शन खुलेंगे। मैं तो पब्लिकली ये कह चुका हूं। मैंने इस्लामाबाद में इलेक्शन के कुछ हफ्ते बाद एक तकरीर में, जो बहुत बड़ी हमारी एक वहाँ कन्वेंशन भी हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, ये बात की थी कि पाकिस्तान के हर इलेक्शन के ऊपर गालिबन सिवाय 1970 के इलेक्शन के ये उंगली उठती है कि जी वो उसमें कोई धांधली हुई थी, उसमें बदनवानी हुई थी, उसमें बेईमानी हुई थी। किसी एक इलेक्शन कमीशन, किसी एक निगरान हुकूमत, किसी का एहतसाब नहीं हुआ। मैं तो समझता हूँ ये अच्छी बात है। अगर कोई कह रहे हैं कि 24 का अगर खुला और तो भी 18 का भी खुलेगा, 18 का भी खोलें, उससे पहले 13 का भी खोलें, उससे पहले सारे खोलें और एहतसाब करें, सबका जवाब दे हों सब ये। और जिन्होंने ना सिर्फ लोगों के मैंडेट की पामाली की, ये आइन की पामाली के मुतरादिफ है। आइन की पामाली जो है वो तो आर्टिकल 6 के जुमरे में आती है, तो फिर तो बहुत से लोगों का एहतसाब हो सकता है और बहुत से लोग जो है वो मैं तो ये कहूँगा ये एक उसका एस्पेक्ट है। बाकी सारी बात करने के बाद अब मुज़ाकरात की गुंजाइश क्या रहती है?
وہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن اگر الیکشنز کھولنے کی بات آئے گی، یہ تو ہمیں کئی سال درکار ہوں گے اس پورے پروسیس کو چلانے کے لیے. مجھے یاد ہے خان صاحب کے دور کے اندر، وہ خان صاحب کے جب 2013 کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا 4 حلقوں کی آواز اٹھی تھی، تو کیا معاملہ ہوا تھا. یہاں تو پورے بڑے الیکشنز ہیں، پورے ملک کے الیکشنز ہیں، وہ کھلیں گے تو حالات تو بہت ہی خراب اور بھی ہو جائیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے فی الحال. تو ہمیں بھی ایک عام شخص کی حیثیت سے اگر دیکھیں پرکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ گنجائش یا مذاکرات تو ممکن ہی نہیں ہے اس ایجنڈے کے تحت. لیکن اگر سہیل آفریدی جو سی ایم ہے وہ لاہور میں بیٹھ کے صحافیوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مصالحت چاہتے ہیں، تو مصالحت کا دروازہ کیسے آگے کھلے گا؟ کس ذریعے سے مصالحت ہوگی؟ کیونکہ وہ یہی بات کر رہے ہیں ہم مصالحت چاہتے ہیں. ہاں جی، دیکھیں، میں اس بات کا تو نہیں انکار کر سکتا کہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور ایک سیاسی جماعت اصولاً جو ہے وہ مصالحت، مفاہمت، بات چیت، اس کا دروازہ تو کبھی بند نہیں کرتی. لیکن اگر حالات ایسے ہوں جس طرح سے آپ پچھلے 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے میں جو لفظ استعمال کروں گا انگریزی کا، اور بعد میں اردو بھی اس کا آپ کو تشریح کر دوں گا، پولیٹیکل اپارٹھائیڈ، یعنی کہ ایک سیاسی جو ہے امتیاز یا وہ ایک تفریق جو ہے جس میں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے پروگرام میں آپ نے یہ بھی چاہ رہے ہیں بات کرنا کہ جو آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا اس کی بھی بات کریں گے. لیکن اگر، اور ایم کیو ایم کا آپ نے یہ کہا کہ جی وہ جو مجھے نہیں علم انہوں نے کیوں اس طرح کی بات کی، کیونکہ ہمیں وہ اپنے آپ سے ملا رہے ہیں. ہماری پارٹی کے ماضی میں تو کوئی بوری بند لاشیں نہیں ہیں، ہماری پارٹی کے ماضی میں کوئی بھتہ خوری یا اس طرح کی چیز تو نہیں ہے. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آئے، ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا یا کسی نے نہیں روکا. مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ لے کے آئے، ان کو عمران خان پرائم منسٹر تھے، کسی نے نہیں روکا یا کسی نے وہ سلوک نہیں کیا جو کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور ہمارے چیف منسٹر آتے ہیں اگر یہاں لاہور میں، اور وہ آئے ہیں پچھلے 2-3 دن سے یہاں ہیں، اور ان کے ساتھ جو جس طرح سے جو رویہ رہا، وہ تو لگتا تھا کہ کسی دشمن ملک کے کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اپنے ملک کے صوبے کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے اور یہ جو اپروچ اور ایٹیچیوڈ ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنے آج کے بیان میں پی ٹی آئی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، اور میں سخت اعتراض کرتا ہوں اور میں مسترد کرتا ہوں اور میں مذمت کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کو. وہ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی انتہا پسندی کی جو ہے وہ اس کو سیاست کو ختم کرے. ہم انتہا پسند ہیں؟ مجھے بڑے شرم کی بات ہے ان کے، یہ مجھے ان کو شرم آنی چاہیے یہ لفظ بولتے ہوئے ہمارے بارے میں. تو بہرحال اس طرح کا اگر سیاسی ماحول ہے تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات پھر کیا ہوں گے، ان کی کیا ویلیو ہے یا کیا ورتھ ہے. ایون دو ایک سیاسی جماعت کبھی دروازے بند نہیں کرتی مذاکرات یا مصالحت یا مفاہمت سے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.